भारत में आज भारतीय वज़ीर आज़म ने इस बात पर अपनी काबीना के अरकान से गुफ्तगू की कि क्यों ना 56 साल पुराना जो मुआहदा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो इसी महीने में 19 सितंबर को 1960 में हुआ था, क्यों ना उसको ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह की गुफ्तगू हुई। लेकिन थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क में भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने एक तकरीर फरमाई, जिसका बुनियादी नुक्ता एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक थी। थोड़ी देर बाद उसके जो अहम नुकात हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अहम नुकात हैं सुषमा स्वराज की तकरीर के, वो ज़रा पढ़ देता हूं ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए भी और जो मेहमान हैं उनकी भी मदद हो। सुषमा स्वराज ने थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए ये कहा कि दहशतगर्दों को पालना कुछ मुल्कों का शौक़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द इन मुल्कों में सरेआम जलसे करते हैं। सुषमा स्वराज ने कहा कि दहशतगर्दों का साथ देने वाले मुल्कों की दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी बोने, उगाने, बेचने वाले मुल्क की पहचान करके जवाब लिया जाए। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जिक्र करते हुए नाम लेकर कहा कि मैं उनकी तकरीर का जवाब देना चाहती हूँ, और कहा कि जिनके शीशे के घर हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। और फिर उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान का और कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले देखें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और फिर जो कश्मीर के हवाले से जो पुराना जो एक मौक़िफ़ है भारत का कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ख्वाब देखना छोड़ दे। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र करते हुए जिन्होंने कहा था कि भारत मशरूत गुफ्तगू और मुज़ाकरात चाहता है, तो उन्होंने उनका एक तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश की और कहा कि नवाज शरीफ कौन सी पेश की शर्तों की बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का काबुल से दिल्ली जाते हुए लाहौर आना कौन सी शर्त था, और मेरा इस्लामाबाद जाना कौन सा पेश की शर्त था, वगैरह वगैरह। सुषमा स्वराज जो कि एक देखने में ज़िम्मेदार मिनिस्टर नज़र आया करती थी, लेकिन किसी बहुत सख्त लफ्ज़ के इस्तेमाल से गुरेज करते हुए मैं उनकी इस तकरीर को बहुत ज़्यादा गैर ज़िम्मेदाराना रवैया कहूँगी। और आपने कहा कि बड़ी ताकत है हिंदुस्तान, मैं इसे बड़ी ताकत तो नहीं समझती, लेकिन हकीकत यह है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक बड़ी जमहूरियत है आबादी के एतबार से, आबादी के तनासुब के एतबार से। और इस बड़ी जमहूरियत के बेशुमार मसाइल भी हैं अंदरूनी। और किसी हिंदुस्तान की जानिब से ही किसी सियासतदान का मैं बयान पढ़ रही थी और वो फरमा रहे थे कि वज़ीर आज़म मोदी को अपने मसाइल पे गौर करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को मशवरे दें। जो गुर्बत, भूख, इफलास हिंदुस्तान में है, उसमें अगर आप नंबर्स के साथ भी कंपेयर करें तो इन रिलेशन टू पाकिस्तान उनका जो नंबर है वो बहुत हाई है, जो भी इंडेक्स आप उठा के आज देख लें। लेकिन बहुत ही मैं कहूँगी कि गैर जिम्मेदाराना जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं इसके अंदर, उसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि दोनों मुल्कों की आवाम एक ख्वाहिश रखती हैं कि बहैसियत पड़ोसी, क्योंकि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते ना, ये नेबर है, एक नेबरली रिलेशन, इसकी बेहतरी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में जो मसाइल हैं वो नेबरली रिलेशन बेहतर होने की बाद या सूरत में हम अपने अपने मसाइल पर भी बेहतर तरीके से एक बेहतर एनवायरनमेंट में काम कर सकेंगे। लेकिन लगता यूं है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो वादे किए थे अपने 5 साला दौर में, उन्होंने शायद 10 लाख के करीब शायद जॉब्स देने की मैं कहीं पढ़ी थी, बात की थी, और जिसमें से वो 50,000 जॉब्स ही लोगों को वहां नहीं दे पाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो सारा जो तोपों का रुख है वो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान पे कर रहे हैं कि उनकी जो इनकॉम्पिटेंस है और उनके अंदर जो एक तासुब है, उसको ज्यादा वो तेल इसलिए दे रहे हैं कि वो एक पाकिस्तान हेट जो एक सेंटिमेंट है उसको उजागर करें और अपनी सियासत चमकाएं। गुजरात में काम आ गई थी, पर मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे बाशऊर लोग हैं, कुछ ऐसी समझदार आवाजें हैं जो शायद अब उनका ये मंजर नहीं खरीदेंगी। लेकिन जो सुषमा स्वराज ने आज बातें की हैं, निहायत ही मुझे
مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اس سے زیادہ وہ بلو دا بیلٹ تقریر نہیں کر سکتی تھیں. انہوں نے آج ڈپلومسی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. انہوں نے آج ایک حکومتی نمائندے ہونے کی حیثیت میں جو باتیں ان کو کرنی چاہیے تھی, اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کی جو پارٹی کا موقف ہے وہ آج بہت زیادہ سامنے آ چکا ہے دنیا کے سامنے. ہندوستان نے جتنی انٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے اور ہندوستان نے جتنا زیادہ پاکستان پر الزام اڑی کے واقعے کے بعد بغیر شواہد کے لگایا ہے, اس سے ہی وہ بہت حد تک ایکسپوز ہو چکے تھے. میں پھر آؤں گی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اگر جانے سے پہلے وہ اپنی اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لے لیتے تو ایک آدھ نکات کا اضافہ ہم بھی کر لیتے کہ بلوچستان کا خدا را ذکر ضرور کیجیے گا, ان کی مداخلت جہاں بلوچستان میں اس کا ذکر کیجیے گا. وہ جو ایک کلبھوشن یادو یا یادیو نامی جو ایک سپائے پکڑا گیا تھا اس کے بارے میں بھی بات کیجیے گا. تو یہ تمام باتیں آپ وہاں رکھیے گا ضرور, کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے, یہ ہوا میں تیر چلانے کے حوالے سے ہم نہیں بات کر رہے ہیں. لیکن ہم نے بھی تھوڑا میرا خیال ہے کہ گریز کیا, پتہ نہیں کون سی بندش تھی یا کون سی مجبوری تھی, لیکن جہاں ہم ان کے بیان پر بحثیت پاکستانی افسوس اور غصے کا اظہار کرتے ہیں وہاں مایوسی بھی ہمیں محسوس ہوئی ہے اپنے وزیر اعظم کی تقریر سننے کے بعد. عمران اسماعیل صاحب, آپ کراچی میں بیٹھے ہیں تو اسلام آباد میں شازیہ مری کو جو سشما سوراج کی جو تقریر ہے جیسے نظر آئی وہ تو آپ نے سنی لی ہوگی. کراچی میں آپ بیٹھے ہیں, آپ کو کیسے سنائی دی یہ تقریر؟ دیکھیے, میں ہر بخش جو ماروی نے بات کی نا اس سے ایگری کرتا ہوں, اور مطلب اتنا بالکل 100% ٹھیک بات کی ہے, اور کوئی بھی محب وطن پاکستانی کے دل کی آواز یہی ہے اس وقت جو بھی ماروی نے کہا. میں بولوں گا تو ریپیٹیشن ہوگی. میں آپ کو یہ کیا تقریر تھی نواز شریف کی, اتنی ڈسپریشن کیا تھی یونائٹڈ نیشن میں, تو میرا سوال تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں جانے کی اتنی ڈسپریشن کیا تھی. مودی جو ہے وہ نہیں گیا, اڑی کے معاملے کو لے کے وہ بڑا سنجیدہ ہے اس کے اوپر کہ جی ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. وہ کشمیر کے معاملے کو لے کے بڑے سنجیدہ ہیں, چاہے وہ انڈین پرسپیکٹیو سے ہی سوچتے ہوں, لیکن وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے رہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ یونائٹڈ نیشن گئے تو گئے خالی نشستوں سے تقریر کرنے کے لیے, لیکن اس کے بعد وہ پھر لندن چلے گئے اپنے 650 کروڑ کی جائیداد انجوائے کرنے کے لیے. اب لیکن مجھے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ شاید ان کو جانا ہی چاہیے تھا لندن اور اپنی جائیدادیں انجوائے کرنے کے لیے, اس لیے کہ اب یوم احتساب آنے والا ہے. اب 30 تاریخ کو ان سے حساب مانگا جا رہا ہے, تو جلدی جلدی انجوائے کریں ساری چیزیں جو باقی پاکستان کے خزانوں میں جمع ہونے والی ہیں, ان کو انجوائے کریں. دیکھیں نیریٹو انڈیا کا آپ دیکھیں کہ وہ بالکل کلیئر ہیں. مودی نے اب ایک تقریر میں ہمارے ملکوں کے آرٹسٹ کو یہ کہا کہ تم کماتے یہاں ہو اور گاتے وہاں کی ہو, تو وہ کیا کریں. اور یہ بھی, اور دوسری جو ان کی دہشت گرد تنظیم ہے, پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو ہاربر کر رہا ہے یا ٹیررزم کو ہاربر کر رہا ہے. اپنے یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ان کی تنظیمیں باقاعدہ ریٹن لیٹرز دے رہی ہیں پاکستان کے ایکٹرز, سنگرز اور پرفارمرز کو کہ آپ 48 آورز کے اندر آپ انڈیا چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے, اور ان کو بھی تھریٹ کریں جو موویز بناتے ہیں یا ڈرامے بناتے ہیں پاکستانی ایکٹرز کو لے کے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری پیمرا ابصار عالم صاحب اپنے آقا کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ فون کریں گے کہ جی آپ بند کر دیں انڈین ڈرامے, جب بند کریں گے یہ انڈین موویز سے جو پیسہ زر مبادلہ پاکستان سے جاتا ہے وہ کماتے یہاں کی اور گالی ہمیں دیتے ہیں, اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. بند کرنی چاہیے انڈین موویز بھی اور انڈین ڈرامے بھی پاکستان کے اندر. ہمارے آرٹسٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ انکار کریں, انڈیا کو ریفیوز کریں کہ جی ہمیں نہیں کام کرنا آپ سے, آپ کے ساتھ ہم اپنے ملک میں کام کریں گے. یہ عزت, محبت, پیار, پیسہ یہ پاکستان نے تو دیا ہے, یہ ہندوستان نے نہیں دیا. یہ کوئی ہمارا آرٹسٹ اپنے ذہن میں نہ لائے کہ جو ان کو انڈیا سے شہرت ملی یا عزت ملی یا محبت ملی یا پیسہ ملا, یہ سب پاکستان کا دیا ہوا ہے. اور پاکستان کا یہ اب حق ہے اپنے آرٹسٹوں, دانشوروں اور جو بھی لوگ ٹریڈ کیا انڈیا کے ساتھ انوالو ہیں, یہ پاکستان کا حق ہے اب بغیر کسی پارٹی افیلیشن کے کہ وہ اپنے ملک کو پے بیک کریں. اس وقت اس روزی روٹی کو لات ماریں جو ذلت کے ساتھ پاکستان کو دی جا رہی ہے, جو ان کو مل رہی ہے جس میں پاکستان کو گالی کے ساتھ لپیٹ کے دی جاتی ہے, وہ نہیں چاہیے. عزت والی روٹی جو پاکستان سے ملتی ہے تھوڑا کمائیں, عزت کے ساتھ پاکستان میں. عمران اسماعیل صاحب, سب آپ کے اوپر قربان. اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے. آج ہی بھارت کے اندر بھارتی وزیر اعظم نے اپنے کابینہ کے کچھ ارکان کے ساتھ پانی کے حوالے سے بھی گفتگو کی, اور بھارت میں یہ گفتگو بھی چل رہی ہے, اور کچھ حلقے بھارتی قیادت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے یہ جو سنتاس معاہدہ ہے جو 1960 میں ہوا تھا اس کو ختم کر دے.
تو میں یہ چاہوں گا کہ عمران اسماعیل صاحب سے بھی اس کے بارے میں گفتگو کریں اور شازیہ مری صاحبہ سے بھی گفتگو کریں. شازیہ, آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ 56 سال بعد ان کو خیال آیا ہے کہ جی ہم یہ اس خطے کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ ایک پڑوسی ملک کے حوالے سے جو معاہدہ انہوں نے خود کیا تھا اور جس کا ضامن عالمی بینک ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ سولنگی صاحب, لگتا یوں ہے کہ موجودہ جو مودی حکومت ہے اس میں ان کا کوئی ایسا سینسیبل ایڈوائزر بھی نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ وزیر اعظم مودی کر رہے ہیں اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. نہیں تو پانی جیسی ایک اہم چیز جس پر آپ نے معاہدے کا ذکر کیا اور انٹرنیشنل گارنٹور ایز ورلڈ بینک کے سامنے موجود ہے, آپ بھی اس تمام چیز کو جانتے ہیں, اور یہ معاہدہ جو ہے وہ ایسے دو لوگوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر نہیں ہوا, اس کے باقاعدہ لوازمات تھے اور اس کی ڈاکیومنٹیشن تھی. آج اس شخص ان کے وزیر اعظم, آپ کو یاد ہے کہ ایک بیان انہوں نے جو دیا تھا کہ آر ایس ایس کے ساتھ اور پھر جو بنگلہ دیش اور پاکستان کو توڑنے میں جو ان کا رول تھا اس کو, وہ بھی ایک اپنی گھنونی جو ان کی سازش تھی اس کو خود بے نقاب کیا اور بڑے دھڑلے سے ایک وزیر اعظم کی حیثیت میں یہ بیان آیا جس کو ہم نے کنڈیم بھی کیا. اور اب یہ والی جو بات کی ہے, یہ کون سی احمقوں کی جنت میں یہ انسان رہتا ہے. اسے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ لوور ریپیرین پاکستان کا پانی روکیں گے تو کوئی آپ کے اوپر بھی اپر ریپیرین بیٹھا ہے. چین بھی ایک ملک ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی باتیں انسان تب کرے جب اس کے پاس وہ اس حیثیت میں ہو. میں قطعاً یہ تاثر نہیں دینا چاہتی کہ پاکستان کسی قسم کی جو ہے وہ سنگین اقدامات کرے, لیکن دیکھیں پاکستان بھی تو اپنے لوگوں کے سینٹیمنٹس, اپنے لوگوں کے احساسات کی روشنی میں کام کرے گا نا پھر نا جی. تو اور قطعاً پاکستانی کے دل میں یہ سختی نہیں ہے, ہم قطعاً اس طرح کی کوئی اگریشن نہیں دیکھنا چاہتے. ہاں, ہم اپنی انٹیگریٹی, اپنی سالمیت, اپنی عزت پر کوئی سودا نہیں کر سکتے, اور ہمیں اگر اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں گی تو بہت اور ایسے دروازے ہمارے لیے بھی کھلے ہیں جو ہم کھٹکا سکتے ہیں, یاد دلا سکتے ہیں لوگوں کو. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی جو سشما صاحبہ فرما گئیں کشمیر, جموں کشمیر کے حوالے سے کہ وہ بھارت کا حصہ ہے,